अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज ईद मिलादुन्नबी है और आमद है उनकी जो कि रहमतुल्लिल आलमीन है और जो दो जहानों के सरदार हैं और जो खातिमुल नबीयीन है, नबी आखिरुज़्ज़मा है, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज के दिन ज़हूर हुआ। आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मिलादुन्नबी। और यही दुआ है कि परवरदिगार इस वतन के ऊपर हमेशा रहमतुल्लिल आलमीन का साया रहे और ये वतन फलता फूलता रहे। इस दुआ के साथ अब आगे हम बढ़ें कि जो आज की बड़ी स्टोरी है और जो डेवलप हो रही है, कल बलूचिस्तान असम्बली का इजलास भी बुलाया गया है जिसमें तहरीक अदम एतमाद जो है वो बाकायदा तौर पर पेश कर दी जाएगी जाम कमाल साहब की हुकूमत के खिलाफ। थोड़ी देर पहले ज़हूर बुलीदी साहब जो कि हिस्सा हैं हुकूमती इत्तेहाद का, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस एतमाद का इजहार किया है कि तकरीबन 38 के करीब जो अरकान हैं उन्होंने अपना एतमाद अपोजिशन यानी कि जाम कमाल साहब के खिलाफ जो है वो शो किया है। अब देखना ये कि कल अगर ये इजलास होता है तो इसके ऊपर क्या सूरत-ए-हाल सामने आती है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद होंगे सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान साहब जो कि मुस्ताफी वजीर खुराक बलूचिस्तान हैं, हम लियाकत शाहवानी साहब जो कि तर्जुमान हैं वजीर आला बलूचिस्तान के, इनके बाद उनसे भी बात करेंगे। और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे पीडीएम के लाए अमल के ऊपर कि पीडीएम ने अपने लाए अमल का ऐलान कर दिया है और वो ये कह रहे हैं कि एहतजाज करेंगे, एहतजाजी मुजाहरे करेंगे। कहां तक कर पाएंगे, लाए अमल होगा क्या लॉन्ग मार्च होगा, क्या वो इन हाउस तब्दीली चाहते हैं, वो चाहते क्या है अपोजिशन, और क्या अपोजिशन भी नाकाम हो रही है, इसके ऊपर भी हम जरूर बात करेंगे साबिक वजीर आजम जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब से। लेकिन सबसे पहले हम जाते हैं जनाब सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान साहब के पास जो कि ये कह रहे हैं उनके जो साथी हैं कि उनके पास मतलूबा तादाद मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। खेतरान साहब अस्सलाम वालेकुम। शिराजी आप ठीक हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया खेतरान साहब। अभी थोड़ी देर पहले जो खबरें हमें कोयटा से आई हैं वो तो ये शो कर रही हैं कि कल जो बुलाया जाएगा इजलास उसमें तहरीक अदम एतमाद बाकायदा पेश कर दी जाएगी और आप लोगों को अरकान का एतमाद भी हासिल है। कितना नंबर आपके पास मौजूद है और कितने पूरे एतमाद हैं आप कि जाम कमाल साहब को रुखसत कर पाएंगे? शुक्रिया आसमा। ऐसा है कि आधा घंटे पहले हमने अपना पावर शो किया है। यहाँ पे इस वक्त जो पिंडाल में मौजूद हमारे साथी थे, हम 36 थे स्पीकर के बगैर, और नवाब असलम रईसानी साहब, नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब, हमारे एक साथी हैं लाला रशीद साहब जो कि आज फ्लाइट कैंसिल हुई है कराची से कोयटा के लिए, वो बाई रोड आ रहे हैं, तो उनको मिला के स्पीकर को मिला के हमारी तादाद बन रही है 40, जो कि पूरे पाकिस्तान के दुनिया के मीडिया बीबीसी से लेकर सबको हमने एक एक आदमी उसकी तस्वीर और उनका जो है ना मौजूदगी हमने साबित की है। तो टोटल हमारा ऐवान है 65 का। 65 के ऐवान में 40 लोग पार्लियामेंटेरियन हमारे साथ हैं और 25 लोग उसमें शायद कोई एक आध अब्सटेन भी कर रहा है, वो जाम साहब के पास हैं। तो एक वजीर आला को कायम रहने के लिए कम अज कम 33 आदमी चाहिए, लेकिन इस वक्त वो अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। तो हम समझते हैं कि पार्लिमानी रिवायत अद्दी हिसाब से अखलाकियात के तौर पे जाम साहब को आज रात 12 बजे या कल 12 बजे तक इस्तीफा दे देना चाहिए। कल शाम को 4 बजे हमारा इजलास है जिसमें बाज़ाब्ता तौर पे करारदाद पेश की जाएगी और 3 दिन के बाद इस पे वोटिंग होगी। तो खेतरान साहब जैसे आप जी सर, आपने जैसे बताया कि आप लोगों के पास नंबर मौजूद है, आपने मीडिया को दिखाया, सब लोग एक छतरी तले इकट्ठे हुए और सब लोगों ने देखा, लेकिन यहाँ तो आपको सेनेट का एग्जाम्पल पता है कि सेनेट के अंदर लोगों को खड़ा किया गया, उनसे हलफ लिया गया, तादाद मौजूद थी, मतलूबा थी, लेकिन उसके बावजूद जब वोटिंग हुई तो वो वहां पे नहीं थे। इसमें ठीक है बाय डिवीजन होगा, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि जाम कमाल साहब को आप रुखसत कर पाएंगे? जी बिल्कुल वजह फरमाया आपने, लेकिन जहां तक सेनेट का सवाल था वो खुफिया राय दही का वहां पे तरीकाकार था, जबकि यहाँ पे डिवीजन है और साफ तरीके से 2 गैलरीज बनेंगी जिसमें उसकी हिमायत और मुखालफत वाले अपनी अपनी जगहों पे चले जाएंगे। अब अगर कहीं पे हाउस ट्रेडिंग की जाती है तो वो आदमी जिसको हाउस ट्रेडिंग की गई है, हर पार्टी को अपने आदमियों का पता है। जैसे 12 हम हैं, 2 बीएनपी अवामी अपना मीर असद और उनकी घर वाली है और एक अपना पीटीआई का है मीर नसीबुल्लाह, 15 हम हो रहे हैं और बाकी 35 जो है ना अपोजिशन के हो रहे हैं। तो जो मेंबर भी
ہارس ٹریڈنگ کرے گا وہ امیڈیٹلی اس پہ یہ قانون ہے کہ امیڈیٹلی 63A کے تحت وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو جائے گا اور ڈی سیٹ بھی ہو جائے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے بھی جام کمال صاحب استعفیٰ دے سکتے ہیں؟ جو آپ نے تحریک عدم اعتماد جمع کروائی اس میں تو بہت لمبی چارج شیٹ ہے جو کہ آپ نے ان کے اوپر لگائی ہے اور صوبے کو ناقابل تلافی نقصان کی بات کی ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ مستعفی بھی ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ 24 گھنٹے کی ڈیڈ لائن تو گزر گئی ہے جو آپ لوگوں نے دی تھی. جی آپ بجا فرما رہی ہیں. دیکھیں اخلاقیات کا جہاں تک سوال ہے، اور جام صاحب ایک بہت بڑے قبیلے کے نواب ہیں، چیف ہیں، تو اقتدار تو آنی جانی شے ہے. میں چیلنج پہ کہتا ہوں اگر میری یہ پوزیشن ہوتی تو میں اس وقت مستعفی ہو کے اپنے گھر چلا جا چکا ہوتا. پھر میں گزارش کروں گا آپ کے میڈیا سے، آسما آپ کے تھرو، کہ جام صاحب خدا را اپنے جو آپ کو قبائلی طور پہ منصب ملا ہوا ہے، جو آپ قداور شخصیت ہیں، آپ استعفیٰ دے دیں کیونکہ آپ اسمبلی کا اعتماد کھو چکے ہیں. آپ ہمیشہ 40 کی اسمبلی گن رہے ہیں، یہ 65 کا ایوان ہے. آپ 25-26 پر 40 کا حساب کرتے ہیں کہ جی الائز اس میں آپ کے جو ہے نا آپ اپنی پارٹی سے آپ کا اس کا اعتماد اٹھ گیا. تو مہربانی کر کے آپ کے تھرو آسما میں کہہ رہا ہوں کہ مہربانی کر کے چھوڑ دیں اقتدار کو، کہ کل آپ کے لیے یہ لکھا جائے کہ ہی از ریمووڈ فرام سی ایم آفس. یہ تاریخ بن جائے گی اور میں نہیں چاہتا ہم کہ قداور شخصیت کے ساتھ یہ الفاظ لگیں. تو کھیتران صاحب لاسٹ کوشچن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے بعد آپ کس کو نامینیٹ کریں گے وزارت اعلیٰ کے لیے؟ اگر اپوزیشن بھی آپ کے ساتھ ہے تو نیچرلی ان کے بھی کچھ ڈیمانڈز ہوں گے، ان کے بھی کچھ نام ہوں گے، تو کس طرح کا وزیر اعلیٰ آپ پھر ان کے بعد نامینیٹ کریں گے؟ یہ تو ڈیسائیڈڈ بات ہے کہ وزیر اعلیٰ باپ پارٹی کا ہوگا انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اتنا خوبصورت وزیر اعلیٰ دیں گے اس صوبے کو جو یہاں کی روایت کو پامال نہ کرے، یہاں کے اخلاقیات کو پامال نہ کرے، اس کی گردن میں سریا نہ ہو، وہ عوامی ہو، اور خاص کر مخصوص میں نے جیسے آپ سے آف دا ریکارڈ کہا تھا کہ یہاں بلوچستان کی سیاست پورے پاکستان کی سیاست سے الگ تھلگ ہے. یہاں پہ قبائلی نظام ہے، سب سے جو وہ پہلے نمبر پہ یہاں چیز چلتی ہے وہ ایٹیٹیوڈ ہے جس کو کہتے ہیں عزت دینا. تو ایسا وزیر اعلیٰ انشاءاللہ ہم بیٹھ کے جو خوبصورت بھی ہو اور خوبصیرت بھی ہو، مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خوبصورت بھی ہو نا. اچھا، خوبصورت بھی ہوگا، خوبصورت بھی ہوگا، اخلاقیات بھی اس کی اچھی ہوں گی، اور ڈاؤن ٹو ارتھ بھی ہوگا، اور باپ پارٹی سے بھی ہوگا، یہ بھی طے ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہی ہوگا. بہت بہت شکریہ کھیتران صاحب ہمیں وقت دینے کا. اسی کے اوپر ہم جانتے ہیں لیاقت شاہوانی صاحب جو کہ اسپوکس پرسن ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان کی، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم لیاقت صاحب. جی وعلیکم السلام. جی آسما. جی لیاقت صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہے. یہ آپ نے باتیں سنی کھیتران صاحب کی، بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ ان کے پاس 38 کے قریب اراکین ہیں، بلکہ انہوں نے کہا 40 کے قریب ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جام کمال صاحب واقعی ہاٹ واٹرز میں ہیں اور ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے جو ان کا مطالبہ ہے؟ جی اگر اتنی کانفیڈنٹ ہے، اتنی بڑی نمبر گیم ہے ان کے ساتھ، تو پھر بار بار سی ایم صاحب کا ریزگنیشن کیوں ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ تو کل میدان لگنے لگا ہے. فرسٹ فیز میں جو 14 اراکین جنہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ سائن کیے، پہلے ان کو پیش کرنا ہوگا. اگر وہ پیش ہوتے ہیں تو اس کے بعد سیکنڈ فیز 24 سے 30 اکتوبر کے درمیان سیشن کال کیا جائے گا، اور اس میں جو 38 افراد ارکان بتا رہے ہیں یہ لا کے پیش کر دیں. ریزائن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 1.25 مہینہ 1.5 مہینہ انہوں نے انتظار کر لیا، ایک ہفتہ اور صحیح. تو آپ کے اعتماد کے پیچھے کیا ہے لیاقت صاحب؟ کیونکہ وہ تو بڑے پورے اعتماد ہیں کہ ہم نے تو لوگوں کو دکھا دیے، تصویریں دے دی ہیں، فوٹیجز بنا دی ہیں جو لوگ ان کے ساتھ ہیں. آپ کے اعتماد کے ساتھ کیا ہے سر؟ کون سی طاقت ہے؟ ہمارے پاس اکثریت کی جمہوریت کی طاقت ہے. 41 کولیشن پارٹنرز کے اراکین میں سے 27 ہمارے ساتھ ہیں، 14 جو ہے ہم سے ناراض ہیں، اور 14 میں 2 قسم کے ہمارے اراکین ہیں. ایک جو ہے ماڈریٹ ہے، ایک ایکسٹریم پہ ہے. جو ماڈریٹ ہیں انہوں نے جب یہ سبمٹ کر رہے تھے 14 اراکین کے دستخط اس دن بھی موجود نہیں تھے اور کچھ میٹنگز میں بھی نظر نہیں آئے. اور کل جو ہے انہیں پتہ چلے گا کہ اتنا ہی کانفیڈنٹ 38 تو دور کی بات، پہلے 14 جو سگنیٹریز ہیں انہیں پیش کیا جائے. اگر وہ پیش کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد کل شام کو اگر آپ کے شو میں
किसी को आपने तलब किया, फिर ये कॉन्फिडेंस लेवल पर कल ही चेक कर लेना। तो आप ये बताइएगा कि ये जो बात हुई है अभी, कि जाहिर है कि एक नंबर की गेम है ये सारी, उन्होंने तो अपने नंबर्स शो किए हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप लोगों ने कोई जोहराना इशाइया कोई ऐसी चीज रखी है? देखिए, हम कॉन्फिडेंट हैं, हमारे पास जो 27 अराकीन है इंटैक्ट है। बाकी जो हमारे कुछ नाराज दोस्त हैं उनको मनाने की हर तरह हमने कोशिश की है, सीएम साहब उनके घर जाते रहे, हमें पता है हमारे साथ कौन है, और शो करने का जो मैदान है वो कल सज रहा है। ठीक, तो हम इंतजार कर रहे हैं कि वो आए और जो उन्होंने कहा है वो पूरा करें। और दूसरी बात ये है आसमा जी कि अपोजिशन ने पिछले महीने जो है ये तहरीक अदम एतमाद उन्होंने जब सबमिट किया तो दे वर नॉट कॉन्फिडेंट, उनको पता था नंबर उनके पास नहीं है और बाप पार्टी के तमाम नाराज अरकान उनको वोट नहीं देंगे, इसलिए वो अपने करारदाद से पीछे हटकर इनको आगे लगा दिया उन्होंने। अब कल इनका इम्तिहान है, अपोजिशन तो पहले देखेगा कि ये 14 सेक्रेटरीज जो हैं ये पेश कर सकते हैं या नहीं। और उसके बाद जो सवाल आपने केतरान साहब से किया, बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट आपका कैंडिडेट कौन होगा। अगर वो बाप पार्टी का कैंडिडेट होगा तो पीडीएम की अपोजिशन जो कल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके कोलिशन पार्टनर्स के खिलाफ तहरीक चलाने लगे हैं, वो बाप के सीएम के कैंडिडेट को कैसे वोट देंगे, ये एक सवाल। और दूसरी बात ये है कि कल जो करारदाद है ये अपोजिशन की नहीं है, ये भी बाप पार्टी के नाराज अरकान हो सकते हैं वहां पे भी कोई कौमी हुकूमत आ जाए। लियाकत साहब, अब कौमी हुकूमत का जमाना है तो हो सकता है कोई कौमी हुकूमत आ जाए, उनको सपोर्ट मिल जाए। देखिए, कौमी हुकूमत के लिए अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल गुंजाइश है तो उस पर ये सवाल केतरान साहब से कर लेते, वो आपको तसल्ली बख्श जवाब देता। मेरी नजरों से ऐसी कोई चीज नहीं गुजरा। हाँ, कौमी हुकूमत तो नहीं होगा, डेडलॉक हुकूमत की तरफ जो है पीडीएम की साजिश जरूर है। और डेडलॉक इससे से आप अखज़ कर लें कि अभी तक इनके पास सीएम का कैंडिडेट कोई नहीं, किसी का नाम इन्होंने फ्लोट नहीं किया। और पीडीएम वो जरूर चाहेगी कि अगर ऐसा मौका है तो सीएम उनका क्यों ना हो। जी, बहुत शुक्रिया लियाकत शाहवानी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। बिल्कुल, आपने ये कहा कि अभी तक कोई कैंडिडेट नहीं आया, जिसकी तरफ केतरान साहब ने इशारा किया है कि बहुत खूबसूरत और खूबसीरत जो कैंडिडेट हैं वो उनके होंगे, बाप पार्टी से ही होंगे। बढ़ते अपने अगले मौजू की तरफ, पीडीएम ने कल जो है वो एहतजाज का ऐलान किया है और कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो बाकायदा रावलपिंडी से अपने एहतजाज का आगाज कर रही है। बड़ी सिग्निफिकेंट बात है, पिंडी से एहतजाज का आगाज करेगी। हुकूमत को बदलना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं, क्यों गिराना चाहते हैं, ये सारे सवालात जो हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, साबिक वजीर आजम भी हैं, जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। सर, ये अब सवाल फिर वहीं पे घूम फिर के आता है कि अगर आप लोग तहरीक अब चलाना चाहते हैं फाइनली, तो इसकी वजह ये है कि आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत इस वक्त कमजोर है, लिहाजा अब इनके खिलाफ जो है वो तहरीक का आगाज किया जाए। महंगाई तो पहले भी थी, हुकूमतें तो जिस हुकूमत की हालत है पहले दिन से ही कमजोर हैं, क्योंकि इनको अवाम की ताईद हासिल नहीं है। आज बात है मुल्क के मसाइल की। आप पिछले जुमे को देख लें, 28% से ज्यादा घी बढ़ गया, 12% बिजली बढ़ गई, 10% पेट्रोल बढ़ गया। ये एक दिन की कारकर्दगी है। अवाम महंगाई से तंग है। तो हमने यही मामला पहले भी अवाम की अदालत में लेकर गए थे, आज फिर लेकर जा रहे हैं कि हमारा काम है इशू को एजिटेट करना, मुल्क के मसाइल पर बात करना, उनकी वजूहात बयान करना और उसका हल देना। तो यही काम हम इस एजिटेशन के जरिए करना चाहते हैं। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि आपको लगता है कि इस वक्त जो हालिया सिविल मिलिट्री रिफ्ट थी उसका नुकसान जो है वो हुकूमत को हो सकता है। तो टाइमिंग देख के आप लोगों ने ये फैसला किया है कि लॉन्ग मार्च या मार्च, अव्वल तो अभी तक हमें पता नहीं है कि एहतजाजी जलसों के अलावा क्या होगा, तो वो क्या है लायामल सर? वो रिफ्ट है तो उनका मामला, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा मामला तो अवाम के मसाइल से है। रिफ्ट का अवाम के मसाइल से कोई ताल्लुक नहीं है। जो शख्स जिस पोस्ट पर लगे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज होते हैं, इसकी ताल्लुक अवाम की जो महंगाई है उससे नहीं है, मुल्क की मईशत से नहीं है, मुल्क के मसाइल से नहीं है, मुल्क की तकलीफ से नहीं है, मुल्क की खारजा पॉलिसी की जो हालत है उससे नहीं है। तो हमने तो अपनी बात करनी है, अवाम की बात करनी है। मतलब अपोजिशन कंधा देने को तैयार नहीं है, ऐसा है? तो फिर अब कल कुछ मुलाकातों का जिक्र हो रहा है कि शायद शहबाज साहब मुलाकात उन्होंने की है, तो शेख फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि सीवी लेके खड़े हैं अपने, तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारी जो मुलाकातें हैं, हमने पहले भी कह दिया था कि जो मुलाकात होगी वो रिकॉर्ड पर होगी। वैसे कोई मुलाकात की जरूरत नहीं है।
نہ ملاقات سے مسائل حل ہوتے ہیں. یہ ہماری اسٹیٹڈ پالیسی ہے, ہم اسی پر قائم ہیں. تو سی وی جو دے رہے ہیں وہ فواد چودھری صاحب جانتے ہیں کون سی وی دے رہا ہے. ان کا تعلق حکومتی جماعت سے ہے, اپوزیشن سے نہیں ہے. مطلب حکومت کے کوئی اور رکن جو ہے وہ سی وی پیش کر رہے ہیں؟ جی شاید یہ باتیں کرنے والے ہی سی وی پیش کر رہے ہو. تو وہ تو ان کا حق ہے نا سر, اگر ان کی پارٹی کا حق ہے, جو آپ کا کام ہے وہ آپ کو کرنا ہے. ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں, ابھی تک نہیں کیا. عوام کے مسائل کی بات کر رہے ہیں. وہ اپوزیشن نے اپنا کام کے پاس کوئی لشکر نہیں ہوتا کہ چڑھ دوڑے گا دارالحکومت پر. آپ مسائل کی بات کرتے ہیں, آپ ملک کی تکلیف کی بات کرتے ہیں, اس کا حل دیتے ہیں. آج پاکستان کے مسائل کا واحد حل ایک فوری اور شفاف الیکشن میں ہے. اس کے علاوہ کوئی اور حل؟ اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے اس وقت فوری انتخابات ہو سکتے ہیں؟ پاورز بھی چاہیں گی کہ انتخابات ہوں, کیونکہ اسمبلی اس وقت فنکشنل ہے. اسمبلی تو ہے نہیں نا, وہ تو کافی 3 سال سے ہی نان فنکشنل ہے. بات اسمبلی کی نہیں ہے, بات تو ملک کے حالات کی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حالات اچھے ہیں؟ اگر اچھے ہیں تو بالکل ایسے ہی معاملہ چلتا رہے. لیکن اس سارے معاملے کا ٹیسٹ یہی ہے کہ ملک کے فوری اور شفاف الیکشن کرائے جائیں. الیکشن کی شفافیت آپ کو بتائے گی کہ کیا ہم نے ماضی سے سبق حاصل کیا یا نہیں کیا. کیونکہ آج اس کی یقین دہانی کون کرائے گا؟ یقین دہانی کی ضرورت نہیں ہے, الیکشن خود بتائے گا. اگر وہ الیکشن پھر چوری ہوئے تو پھر ملک کا وہی حال ہوگا جو آج ہو رہا ہے. یہ باتیں نظر آتی ہیں. پی ڈی ایم ایک بات کرتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ملک کے نظام کو آئین کے مطابق کیا جائے. یہ ہماری تحریک ہے. دیکھیں بھائی صاحب, جب آپ لوگ حکومت میں تھے اور عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے تو آپ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمیں 5 سال کا مینڈیٹ ملا ہے, ہمیں پورا کرنے دیں. آج یہی فارمولا ان کے اوپر آپ کیوں نہیں دیکھتے؟ اور پھر آپ کے خود اپنی جماعت کے رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں آپ لوگ مزہ چکھ لیں تبدیلی کا, اس لیے ہم تبدیلی نہیں لے کے آتے. بالکل, یہ وہ تو بات ہوتی ہے نا اس قسم کی. اس حکومت میں بھی 5 سال کا حامی ہوں, لیکن وہ حکومت جو عوام کے مینڈیٹ سے آئی ہو, ایک چوری شدہ الیکشن کے نتیجے میں جو حکومت آئی ہے, جو اس نے ملک میں کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جو حکومتیں عوام کے مینڈیٹ سے آتی ہیں وہ ملک کے مسائل کو حل کرتی ہیں, عوام کی تکلیف میں کمی کرتی ہیں, ان کو عوام کے دکھ کا احساس ہوتا ہے. یہاں تو کوئی احساس بھی نہیں ہے. جس طرح کی معاشی صورتحال اس وقت ہے, آپ کو لگتا ہے کہ حکومت ایک انتخابات کا متحمل ہو سکتی ہے, ملک متحمل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ معیشت تو اس وقت درست نہیں ہے سر. متحمل ہونے کی بات نہیں ہے, اس کی انتخابات ہی حل ہے ان معاملات کا. یہ حکومت جو کر سکتی تھی یا کرنا چاہتی تھی وہ آپ کے سامنے ہے, اس سے کوئی بہتری کی توقع مت رکھیں. اب صرف ایک حل ہے. انتخابات کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں. جب ملک میں الیکشن ہوتا ہے اس سے ایک نئی فضا قائم ہوتی ہے, ایک نیا اعتماد آتا ہے. تو آج آپ کے مسائل کا واحد حل ہے کہ اس ملک کے پہلے شفاف الیکشن اس کو دے دیں. دیکھیے بھائی صاحب, اس کے لیے تو خود اپوزیشن کو بھی کسی ایجنڈے پہ آنا ہوگا نا. اب یہ ساری چیزیں ساری جماعتوں کی ہیں اپوزیشن کی. انفارچونیٹلی پیپلز پارٹی کی بھی یہی خواہش ہے, آپ کی بھی یہی ہے, مولانا کی بھی یہی ہے, لیکن آپ سب لوگ ایک جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتے. چھوٹے چھوٹے معاملات کو آپ, کیا عوام آپ سے بھی نا امید نہیں ہو گئے اس وقت؟ نا امید کس بات پہ؟ ہم سیاسی جماعتیں ہیں, ہم اپوزیشن میں اکٹھے ہیں. ہمارا اپوزیشن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپوزیشن کے معاملات میں اکٹھے ہیں, ایشوز پر اکٹھے ہیں, اسمبلی میں اکٹھے ہیں. صرف جو پی ڈی ایم کا اتحاد ہے اس میں صرف 8 جماعتیں ہیں. بہت سی جماعتیں اس اتحاد میں نہیں ہیں, وہ باہر ہیں. تو اس کا نقصان نہیں ہوگا؟ کوئی نقصان نہیں ہے. ایک لانگ مارچ الگ ہو, ایک لانگ مارچ الگ ہو اور الگ الگ جگہوں پہ آئے. نقصان اتحاد کو ہوتا ہے جب ایک جماعت اتحاد کے جو بنیادی نقطہ ہے اس پر یقین نہ رکھتی ہو یا اس کو سپورٹ نہ کر پائے, پھر اتحاد ٹوٹ جاتے ہیں. لیکن بھائی صاحب, آپ یہ تسلیم کریں کہ آپ لوگوں کے وجہ سے, یعنی اتحاد جو ٹوٹا یعنی اپوزیشن کی وجہ سے, اس کا فائدہ حکومت کو ملا تھا. یہ اندر کوئی ڈسکشن ہوتی ہے کہ کیوں اتحاد ٹوٹا, کس طرح سے ٹوٹا اور دوبارہ آگے کی طرف کیسے جانا ہے اپوزیشن نے مل کے؟ اس پہ کوئی بات چیت پی ڈی ایم کے اندر نہیں ہوتی؟ جی, اگر یہ ڈسکشن نہیں ہوتا, 2 جماعتیں تھیں چھوڑ کر چلی گئیں, اس سے حکومت کا نقصان ہوا, فائدہ ہوا, یہ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں, میں تو نہیں لگا سکتا. لیکن یقیناً جب اتحاد میں کی طاقت میں کمی ہوتی ہے, 2 جماعتوں کو چھوڑنے سے کمی ہوئی ہے, اس کا اثر, اس کا فائدہ حکومت کو ملتا ہے. لیکن یہ ان کا فیصلہ تھا, انہوں نے کیا, ہم اس کا احترام کرتے ہیں. اب اپوزیشن میں وہ انہی ایشوز کی بات کر رہے ہیں جو پی ڈی ایم بھی کر رہے ہیں, تو اس پر ہم اپوزیشن میں اکٹھے ہیں. لیکن بھائی صاحب, اس کے لیے کلیئرٹی کی ضرورت ہے نا. ابھی پھر وہی سوال جو کہ پہلے بھی ہم آپ سے پوچھتے تھے, پھر پوچھیں گے کہ اچھا آپ نے اب فیصلہ کر لیا کہ آپ نے احتجاج کرنا ہے, تو احتجاج کے بعد آپ نے لانگ مارچ کرنا ہے, کاروان کرنا ہے, اس کے نتیجے میں آپ کو یقین ہے کہ حکومت گر جائے گی؟
دیکھیں یقین تو زندگی میں کسی بات کا نہیں ہوتا. آپ ایک تحریک چلاتے ہیں, اس تحریک کا ایک مقصد ہے, اس تحریک کا مقصد حصول اقتدار نہیں ہے, اس تحریک کا مقصد مفاد نہیں ہے, اس تحریک کا مقصد کو ڈیل حاصل کرنا نہیں ہے. اس تحریک کا واحد مقصد ہے کہ اس ملک کے مسائل کا مستقل حل آئین کے اندر ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے, آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات کرتے ہوئے بھی آپ عوام کو بے یقینی کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہماری تحریک کے بعد کیا ہوگا. بتایا کیا ہوگا. تحریک کا جو نصب العین ہے وہ ہے ملک میں آئین کی بالادستی, ملک کے نظام کو آئین کے مطابق کرنا, الیکشن کی چوری سے بچانا. یہ آج کے ملک کے مسائل کا حل کی ابتدا ہے. لیکن یہ آپ نہیں کریں گے تو آپ کچھ نہیں ملے گا. کیا جو پی ڈی ایم کا ایجنڈا ہے وہ وہی ہے جو پہلے ساری جماعتوں نے طے کیا تھا یا آپ نے تبدیل کیا؟ بالکل وہی ایجنڈا ہے. تو اس کے اندر تو سب سے اوپر یہ کہ حکومت کو گھر بھیجا جائے گا. اس کو کیسے گھر بھیجا جائے گا؟ کسی مقصد کے لیے. جب آپ حکومت کو آج بھی گھر بھیجا جا سکتا ہے. اگر آج بھی ہمارا ملک آئین کے مطابق چل رہا ہو, یہ حکومت ایک دن نہیں رہ سکتی. تو میرا سوال یہی ہے سر کہ آپ حکومت کو گھر کیسے بھیجیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اقتدار نہیں چاہیے, تو اقتدار کو کس کے پاس جائے گا؟ حکومت کو گھر بھیجنے کی بات ہے. 26 نقطے تھے, 26 نقطے ہیں. اس میں سب سے بڑا نقطہ ہے کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق ہو. صرف حکومت کو گھر بھیجنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے, صرف الیکشن میں کامیابی سے مسائل حل نہیں ہوں گے. جب تک نظام آئین کے مطابق نہیں ہوگا یہ ملک نہیں چلے گا. لیکن سر آپ یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے, مگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم حکومت یا گرانے یا اقتدار لینے کے لیے نہیں لانگ مارچ کریں گے یا احتجاج کریں گے. تو پھر آپ کا کس طرح سے آپ آئینی جو تبدیلیاں ان کی طرف آئیں گے, وہ آپ کے پاس لائے عمل کیا ہے, اس کا وہ ایجنڈا کیا ہے؟ اگر عوام کی طاقت جو ہے وہ لانگ مارچ کے اندر شامل ہوتی ہے, جب ہم دیکھیں گے کہ عوام آج چاہتے ہیں اس تعداد میں جو باہر نکلنے کو تیار ہیں, کیا وہ حکومت کو ایک طرف کرنے کو تیار ہیں, تو بالکل وہ عوام کی طاقت سے ہوگا. مسئلہ جس چیز کا مجھے خطرہ ہے کہ اس ملک میں وہ دن اللہ کرے نہ آئے کہ سیاسی نظام سے باہر لوگ تنگ آ کر سڑکوں پر آ جائیں, اور اس کی آج مجھے خدشہ ہے. کم از کم جو حالات میں دیکھتا ہوں, آپ نے کل دیکھا ہے کہ پاکستان بار کونسل نے خود بخود احتجاج کا اعلان کیا ہے, سیاسی جماعتوں نے بعد میں کیا ہے. یہ تو ایک آرگنائزڈ بات ہے نا, ایک بار کونسل ہے. یہاں میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ آپ پچھلے 3 سال میں جو ہوا ہے, ہر شخص گھر چلاتا ہے. یہ زندگی کا حصہ ہے کہ آپ کھائیں گے بھی, پیئیں گے بھی, گھر بھی چلے گا. گھر میں کیا ہے, آپ کو آٹا چاہیے ہوتا ہے, 2 گنا سے زیادہ اس کی قیمت ہو گئی ہے. آپ کو چینی چاہیے ہوتی ہے, 2.5 گنا قیمت ہو گئی ہے. آپ کو گھی چاہیے ہوتا ہے, 3 گنا قیمت ہو گئی ہے. آپ کو دالیں چاہیے ہوتی ہیں, 3 گنا قیمت ہو گئی ہے. آپ نے بجلی کا بل دینا ہے, 2.5 گنا قیمت ہو گئی ہے. آپ نے گیس کا بل دینا ہے, 3 گنا قیمت ہو گئی ہے. یہ پتی آپ نے لینی ہے, چائے سب پیتے ہیں, 2 گنا اس کی قیمت ہو گئی ہے. یہ عوام کا قصور ہے, یہ کس کا قصور ہے؟ اس میں کوئی بات کر رہا ہے, کوئی کوشش کر رہا ہے. لیکن سر آپ یہ تکالیف ہیں جو مجھے خدشہ ہے کہ کل عوام بغیر کسی پولیٹیکل پروسیس کے باہر آ جائیں. اس لیے سیاسی جماعتوں کو اب ہر صورت باہر نکلنا ہوگا. سیاسی جماعتیں پہلے بھی باہر تھیں, اب وہ ان عوام کی نمائندگی کر رہی ہیں ان کے ان مسائل پر, اور اس کا حل دے رہی ہیں. اور ٹائمنگ مطلب ویسے یہ ایک حادثاتی ٹائمنگ ہے کہ ادھر جو ہے وہ پرائم منسٹر کا وہ ایشو ہوا سمری کے اوپر, اور ادھر جو ہے وہ اپوزیشن جماعتیں جو ہے وہ باہر نکلنے کی پلاننگ کر رہی ہیں. پرائم منسٹر کا ایشو کا اپنا ایشو ہے, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم تو پچھلے اکتوبر سے یہ کام کر رہے ہیں, اور پی ڈی ایم جب 2 جماعتوں نے چھوڑا اس کے بعد جون سے یہ کام کر رہی ہے. ہم نے 3 جلسے بھی کر لیے ہیں, اب 4تھا جلسہ بھی ہو رہا ہے. عوام کے سامنے اپنی بات کرتے ہیں, پریس کانفرنسز بھی کرتے ہیں, سیمینارز بھی کیے ہیں. یہی نظام ہوتا ہے جمہوری نظام کے اندر. جی ناظرین, ہم بات کریں سابق وزیر اعظم سے اور پی ڈی ایم کے سینئر ترین رہنماؤں میں سے ہیں. ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد لیڈ کون کرے گا؟ کیا میاں نواز شریف خود بھی آ سکتے ہیں, مولانا فضل الرحمان کریں گے, شہباز شریف صاحب کریں گے, لیڈ کون کرے گا؟ اس کے اوپر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ ہم لیڈ کریں گے, لوگ ہمارے ساتھ نکلیں گے. ظاہر ہے آپ کی ایکسپیکٹیشن یہی ہے. لیڈ کون کرے گا؟ میاں صاحب باہر ہیں, شہباز صاحب کبھی کبھار آتے ہیں, پارلیمنٹ پہ بھی کم آتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں, مریم بھی غائب ہو جاتی ہیں. کون لیڈ کرے گا آپ کی؟ پی ڈی ایم کی تمام لیڈرشپ یہاں موجود ہے, پی ایم ایل این کی بھی ہے, پی ڈی ایم کے صدر بھی ہیں, پی ڈی ایم کے عہدیدار بھی ہیں, لیڈرشپ الحمدللہ موجود ہے.
تو پی ڈی ایم اب شہباز صاحب تو کل بھی آپ کے اجلاس میں نہیں تھے جو پی ڈی ایم نہیں، کل وہ اسمبلی کے اندر تھے اس لیے نہیں، وہ شامل ہوئے اسکائپ پہ، اس پہ زوم پہ، تو کل وہ شامل تھے. تو لیڈ کریں گے وہ جی بالکل لیڈ کریں گے، پی ایم ایل این بالکل کی طرف سے. جی ابھی جو ایجیٹیشن ہے اس کے سارے فیصلے شہباز صاحب ہی کرتے ہیں. یعنی پی فارملی ایم ایل این کے فیصلے ہیں، سب جماعتوں کا اتحاد ہے، لیکن پی ایم ایل این اپنا جو اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اس کے بعد شہباز صاحب جو ریگولرلی جلسوں میں بھی آئیں گے، اور وہ ظاہر ہے ان کی صحت کا بھی تقاضا ہے اور بہت سا، تو پھر کیا پارٹی کے صدر ہیں، ہمیشہ ہر جگہ آتے ہیں، انہوں نے کبھی نہ وہ اعتراض کر سکتے نہ کرتے. آپ یہ سمجھتے، آپ نہیں سمجھتے کہ مزید ایکٹیو پارٹیسپیشن ہونی چاہیے لیڈر آف دی اپوزیشن کی؟ نہیں ہونی چاہیے، کرتے ہیں، لیکن صحت کے ایشوز آتے ہیں جو ان کو عدالتوں میں ہفتے میں 2 دفعہ عدالت پیش ہوتے ہیں، پھر 14 مہینے آپ نے جیل میں ڈالے رکھا، تو وہ اپنا کام کرتے ہیں. جب وہ نہیں ہوتے ہماری ذمہ داری لگا دیتے ہیں. لیڈرشپ موجود ہے، سارے لوگ جاتے ہیں. بھائی صاحب اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کسی ڈیل کا حصہ نہیں بنے گی، لیکن ڈیل کو آپ کیا نام دیں گے جب حکومت جو ہے وہ پرفارم نہیں کری، ان کے پاس اگر نمبر نہیں ہوتے، ان ہاؤس تبدیلی کی بات ہوتی ہے، تو پھر آپ کے پاس کیا چاہ رہا ہوں؟ نہیں، ہمیں ڈیل کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ملک کو آئین کے مطابق چلائیں. آج یہ سایہ ہٹ جائے اس حکومت سے، ایک دن نہیں رہ سکتی، تو آپ کیونکہ ہمارا ملک غیر آئینی طور پہ چلایا جا رہا ہے. اس کے نظام آئینی نہیں ہے. جس دن آئین کے مطابق ہوا تو اتنی ناکام حکومت تو ایک دن نہیں گزار سکتی. سر ناکام حکومت ہے لیکن ناکام اپوزیشن بھی تو ہے نا. آپ دیکھیں آپ لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں، آپ کی اپنی جماعت کے اندر 2 بیانیے ہیں سر. ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ کون سا بیانیہ چلے گا اور کون سا نہیں چلے گا. میں معذرت سے کہتا ہوں یہ صرف ٹی وی پر ہے، ہماری جماعت میں کوئی 2 بیانیے نہیں ہے. شہباز صاحب بھی وہی بات کرتے ہیں جو میں کرتا ہوں، جو میاں صاحب کرتے ہیں کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق چلے. ہماری اور کوئی لمبی چوڑی ڈیمانڈ نہیں ہے. آج ملک کے مسائل کا حل ہی ملک کے نظام کو آئین کے مطابق کرنے میں ہے. اور یہ عام آدمی اس بات کو قبول کر چکا ہے کہ اس کی تکلیف کا مہنگائی کی وجہ 2018 کے الیکشن کی چوری ہے، آئین سے انحراف ہے. یہ ساری حقیقت. تو اکتوبر کے اندر آپ جلسے جلوس کریں گے، نومبر کے اندر جلسے جلوس کریں گے، پھر اس کو ساتھ ہی دیکھیں گے کہ کیا حالات ہوتے ہیں. پولیٹیکل لیڈر کا عوام کی نبض پہ ہاتھ ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ عوام کیا سوچ رہے ہیں، کس حد تک باہر آنا چاہتے ہیں. عوام تو سر مہنگائی کے مارے ہوئے، ان کے پاس تو سوچنے کا کوئی وقت بھی نہیں رہا، اور ان کے پاس شاید سوچنے کی ہر آدمی سوچتا ہے کہ میں کیوں تکلیف میں ہوں. آج ہر آدمی سوچ رہا ہے. آپ جو آپ کے سٹاف ان سے بات کریں، ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی کہتا ہے ان سے جان چھڑائیں. تو جان اپوزیشن اپنا کام کر رہی ہے، جب عوام اس کے اندر شامل ہوں گے ایک نظام کے اندر تو انشاءاللہ کامیابی. تو آپ فائنلی جو ہے وہ لانگ مارچ جو ہے وہ لے کے آئیں گے، اور پریشر لانگ مارچ بھی کیا جا سکتا ہے اور استعفے بھی دیے جا سکتے ہیں. یہ سب آپشن موجود ہیں. اور ڈی چوک پہ آپ آ کے بیٹھیں گے؟ ڈی چوک پہ آ کے بیٹھ جائیں گے، اور لیکن ایک مقصد کے لیے. ہم کوئی اقتدار میں آنے کے لیے نہیں ڈی چوک میں آ رہے، لیکن سر ہم کسی سے سودا کرنے نہیں آ رہے. ہم آ رہے ہیں ملک میں آئین کے نفاذ کے لیے. کیا کوئی جہانگیر ترین صاحب کی کوئی میاں صاحب سے ملاقات یا کوئی آپ لوگوں کے ساتھ رابطے ہوئے ہیں؟ کوئی ایسی ملاقات. لیکن وہ ناراض گروپ کو تو لیڈ کر رہے ہیں حکومت کے اندر سے. حکومت سے ناراض ہے، مجھ سے تو ناراض نہیں ہے نا. حکومت سے ناراض ہے تو آپ اس کا فائدہ تو اٹھا سکتے ہیں. ان کی نیگوشیشن حکومت سے چلتی رہتی ہے، ملاقاتیں ہوتی ہیں، نیگوشیٹ کرتے ہیں، کچھ ان کی بات سنی جاتی ہے، خوش ہو جاتے ہیں، پھر ناراض ہو جاتے ہیں. وہ ان کا معاملہ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. لیکن جب اگر ان ہاؤس چینج کے لیے جاتی ہے، کوئی بات ہوتی ہے اور تحریک عدم اعتماد آتی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ لوگ آپ کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آج ملک کا نظام آئین کے مطابق ہو تو ایک دن حکومت نہیں چل سکتی. تو آپ تحریک عدم اعتماد کو آئینی کیوں نہیں سمجھتے سر؟ یہ میں تحریک عدم اعتماد کو آئینی سمجھتا ہوں، ملک کے نظام کو نہیں سمجھتا جو آج ہے. جب تحریک عدم اعتماد میں مجھے تحفظ نہیں ہوگا، 10 آدمی کو پولیس پکڑ کے لے جائے گی، 10 کو ایف آئی اے لے جائے گی، 10 کو نیب لے جائے گی، عدم اعتماد کہاں سے ہوگا؟ تو بلوچستان میں آپ دیکھیں نا، وہاں پہ وہ خوش نہیں تھے، وہ تحریک عدم اعتماد لے آئے، ہو سکتا ہے وہ کامیاب ہو جائے. تو یہ کام آپ کر تو سکتے ہیں، بے شک چیک ہی کرنے کے لیے. آخر سینٹ میں بھی تو ایکسپوز کیا تھا اپنی چیزوں کو. وہ ڈھونڈ رہے ہیں خوبصورت اور خوبصورت آدمی. وہاں تو سیاست یہاں پہ پہنچ گئی ہے. جام صاحب میرے دوست ہیں، میرے ساتھ وزیر رہے ہیں، میں ان کو خوبصورت اور خوبصورت آدمی سمجھتا ہوں، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جا رہے ہیں. تو اچھا وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ نہیں جائیں گے؟ میرا نہیں خیال، میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے. 38 اراکین ان کے ساتھ ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں نا، جس ملک کا نظام آئین کے مطابق نہ ہو وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. سر وہاں پہ 35 تو اپوزیشن کے لوگ ہیں، آپ کو ان پہ بھی یقین نہیں، جس میں JUIF ہے، اختر مینگل صاحب کی جماعت ہے. اپوزیشن موجود ہوگی، اپوزیشن آ کے ووٹ دے پائے گی تو عدم اعتماد ہوگا نا. یہ تو اپنی جماعت ہی ان کو تبدیل کرنا چاہتی ہے.
اچھا، جب غیر فطری جماعتیں بنتی ہیں تو یہی حالات ہوتے ہیں جو اس صوبے کے اندر تو ہیں. آپ اس غیر فطری کو بھی تو بدلنے کی، اگر وہ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. غیر فطری طریقے سے جاتی ہے. تو وہ غیر فطری طریقہ جی کیا ہے؟ وہ غیر فطری طریقے سے بچے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں کوئی جمہوریت کی جنگ نہیں ہے، وہاں پر اقتدار کی جنگ ہے، اسی جماعت کے اندر ہے. تو اللہ کرے کہ ہم یہ باتیں سمجھ جائیں. اب اگر پیپلز پارٹی جو کہ وہ بھی لانگ مارچ کا فیصلہ کر سکتے ہیں، خبریں آ رہی ہیں، آپ لوگ بھی احتجاج کریں، کسی پوائنٹ کے اوپر جا کے آپ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ کہ ہم ہر پوائنٹ پہ اکٹھے ہیں، ہم ہر پوائنٹ پہ اکٹھے ہیں، اپوزیشن میں اکٹھے ہیں. لیکن آپ نے مشروط کیا تھا نا اس کو کہ پی ڈی ایم اور باقی. نہیں، پی ڈی ایم تو ایک اتحاد ہے نا 8 جماعتوں کا. اگر وہ لانگ مارچ کرنا چاہتا ہے، اس میں کوئی اور جماعت شامل ہوتی ہے، سو بسم اللہ. اپوزیشن میں سارے ہیں. پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں پارلیمنٹری اپوزیشن میں ہیں، وہاں پیپلز پارٹی بھی ہے، وہاں اے این پی بھی ہے، ہم سب اکٹھے کام کرتے ہیں. تو کیا شہباز صاحب اور بلاول صاحب کا رابطہ ہے؟ کسی جگہ پہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، موجود ہے؟ انڈرسٹینڈنگ تو مجھے نہیں پتا، لیکن پارلیمنٹ میں ہماری بات ہر روز ہوتی ہے پیپلز پارٹی سے، مشترکہ لائحہ عمل تیار ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور جو قومی حکومت کی بات کی تھی پچھلے مہینے کراچی میں شہباز شریف صاحب نے، اس میں بہت وزن تھا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے چانسز بھی بن سکتے ہیں؟ وہ الیکشن کے بعد انہوں نے بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ملک کا نظام اتنی حد تک بگڑ گیا ہے کہ اب شاید ایک جماعت اس کو نہ سنبھال پائے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں دیکھیں، سب سے پہلے تو آئین کے مطابق کر دیں. جب ملک کا نظام آئین کے مطابق ہوگا پھر یہ تمام باتیں ہو سکتی ہیں. یہ بالکل حقیقت ہے کہ جتنی ہماری معیشت بگڑ گئی ہے، اور یہ بات شہباز صاحب نے 2018 کے پہلے ہی اپنی تقریر میں کی تھی کہ ایک چارٹر آف اکانومی بنا دیں تاکہ ایک دوسرے پر روز، آج 3 سال ہو گئے حکومت کو، وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں، پچھلے کر گئے تھے. آج ان کا یہ ایک ہی جواز ہے. تو پچھلے کر گئے تو کرتے کرتے قائد اعظم تک پہنچ جائیں گے کہ قصور تو سارا قائد اعظم کا ہو گیا. اب بات یہ ہے کہ ایک چارٹر آف اکانومی بنا دیں کہ ملک کی اکنامک پالیسیز کیا ہوں گی، سب اس پہ اتفاق کر لیں اور اس کو چلاتے رہیں. اس کے لیے پی ٹی آئی تیار ہوگی چارٹر آف اکانومی کے لیے؟ پہلے بھی انہوں نے مسترد کیا تھا. نہ تیار ہو تو کیا پاورفل جو حلقے ہیں وہ بٹھا سکتے ہیں سب کو کہ آئیے اس پہ بات کریں؟ وہ پھر بٹھائیں گے تو پھر آئین تو کہاں نہیں رہ گیا نا. میں تو یہی بات کر رہا ہوں. کسی کے بٹھانے سے معاملہ حل نہیں ہوتا. جب خود سیاستدانوں کو یہ فکر ہوگی کہ ہمارا ملک نہیں چل رہا، لوگ تکلیف میں ہیں، تو وہ حل نکال لیں گے. اور حل سیاست میں دشمنی نہیں ہوتی، سیاست میں ایک دوسرے کی بات سنی جاتی ہے، اس کو وزن دیا جاتا ہے. اور اس کی سب سے اعلیٰ مثال، میں 2 مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں. انتخابی اصلاحات ہمارے دور میں ہوئی. جس کمیٹی نے انتخابی اصلاحات کی اس میں 13 لوگ حکومت کے تھے اور 20 یا 22 اپوزیشن کے تھے. یعنی حکومت کی اس میں کوئی بات نہیں خود قبول ہو سکتی تھی. پھر حکومت ختم ہونے سے 6 ہفتے پہلے آئین میں ترمیم ہوئی. تمام جماعتوں نے حصہ لیا، تمام جماعتوں نے سپورٹ کیا. تو یہ ہوتا ہے جب آپ ایک ڈائیلاگ رکھتے ہیں، جب آپ پارلیمان میں بات کرنے دیتے ہیں، جب پارلیمان کے اسپیکر کو نہ پارلیمانی روایات کا پتہ ہو، جب وہ پرائم منسٹر کے دباؤ میں رہے، کسی کی بات کرنے کی اجازت نہ دے، کوئی ایشو ہاؤس میں لانے کی اجازت نہ دے، تو پارلیمان مفلوج ہو گیا. لیکن بھائی صاحب آپ کی بات درست ہے، جو باتیں آپ کر رہے ہیں اس سے کوئی بھی اختلاف نہیں کر سکتا، لیکن یہ جو ہے وہ آئیڈیلزم والی باتیں لگتی ہیں. زمینی حقائق، گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ پاورفل حلقے ہی ہمیشہ جو ہے وہ لوگوں کو بٹھاتے ہیں، بات کراتے ہیں، حکومتیں بنانا یہ سب چیزیں اس پہ ہوتی ہے. وہ اگر یہ چاہیں کہ آپ بیٹھے اور بات کریں تو پھر آپ کو وہ وقت گزر گیا مسئلہ. اچھا، بدقسمتی سے ماضی میں ہوتا رہا ہے. اب وہ اعتماد ختم ہو گیا، وہ اعتماد نہیں رہا. تو سر ان پہ آپ کو اعتماد نہیں ہے، ان ہاؤس آئینی طریقہ ان ہاؤس چینج کا، اس پہ آپ جائیں گے نہیں، تو پھر صرف سڑکوں کا آپشن ہے آپ کے پاس. سڑکوں کا آپشن اگر لوگ خود نہ آ جائیں. دیکھیں، تبدیلی آج ملک جس تکلیف میں ہے، اس کا واحد حل ایک شفاف اور فوری انتخابات میں ہے، کوئی اور حل نہیں ہے. ملک کا نظام آئین کے مطابق نہیں ہوگا، آپ کا ملک نہیں چلے گا. یہ 2 بنیادی باتیں ہیں. اس کے لیے آپ چاہتے ہیں اب آپ یہ کہیں گی کہ وہ مقتدر حلقے اکٹھے سب کو بٹھا دیں، تو وہ اب نہ بٹھا سکتے ہیں، نہ اسے حل نکلے گا. کیونکہ یہ جب تک آپ کے دل میں سیاستدان کا کام ہے ملک کے نظام کو چلانا، ملک کے اندر ان سب معاملات کو طے کرنا، جب ان کو خود احساس نہیں ہے
تو زبردستی ان کو احساس نہیں دلوایا جا سکتا. سر معیشت کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا صورتحال بننے جا رہی ہے؟ معیشت ایک ناممکن صورتحال ہے معیشت کی، ناممکن صورتحال ہے. پاکستان کی معیشت بے پناہ مشکلات میں ہے. اس کا احساس کسی کو ہے نہیں بدقسمتی سے ملک. اپوزیشن کو بھی نہیں ہے سر. اپوزیشن کو ہے، اپوزیشن تو روز بات کرتی ہے. کوئی 30 پریس کانفرنس میں خود کر چکا ہوں. ہمارے لوگ ہر روز بولتے ہیں، ہر ٹی وی پروگرام پر بولتے ہیں، شہادت دے کر بولتے ہیں، شواہد کے ساتھ بتاتے ہیں کہ جناب یہ حالات ہیں. اب حکومت جھوٹ بولے تو میں کیا جواب دے سکتا ہوں؟ یہاں پر جو تباہی معیشت کی اس حکومت نے کی ہے اس کی مثال دنیا میں شاید کم ملے گی آپ کو. تو اس کا حل کیا ہے سر؟ اب یہی تو سر صرف شفاف انتخابات کا حل نہیں ہے. برداشت کریں، ملک کو مزید تباہ کر لیں، 2 سال گزار دیں. میں نے حل یہ آئین کو امپلیمنٹ کریں، ہٹ جائیں پیچھے. جو غیر آئینی معاملات ہیں ملک میں، جو غیر آئینی طریقے، ہٹ جائیں وہاں سے. ایک دن بھی حکومت نہیں رہے گی. تو یہ تو سبھی کو، یہ تو ساری حکومتیں اسی طرح سے دنیا کا نظام ایسے ہی چلتا ہے. تو دنیا میں غیر فطری طور پر حکومتیں نہیں قائم کی جاتی، نہ ہی ان کو اقتدار میں رکھا جاتا ہے. تو سر کوئی چوائس بھی تو موجود نہیں ہے نا، یہ بھی کہا جاتا ہے. چوائس کیوں نہیں ہے؟ چوائس کیوں نہیں؟ عوام کو موقع دیں نا، عوام چوائس آپ کو دیں گے. عوام کی چوائس کا احترام کریں. تو ڈائریکٹ الیکشنز کی طرف یہ حکومت خود یہ اسمبلی کیسے جائے گی سر؟ یہ پرائم منسٹر کیسے خود کہیں گے کہ آئیے انتخابات میں نے حل دے دی ہے. آپ کو حل نہیں چاہیے تو بس گزارا کریں پھر 2023 تک. تو اس کا لائے عمل بھی تو کوئی نہ کوئی بنے گا نا. آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی خاکہ تو ہوگا کہ اگر آپ پریشرائز کرتے ہیں، آپ ڈی چوک میں آتے ہیں، آپ دھرنا دیتے ہیں، حکومت جاتی ہے، پھر نگران حکومت آتی ہے، یا ہاؤس میں چینج کر کے کوئی حکومت بنتی ہے اور اس کے بعد وہ اس دباؤ سے ہوگا. اس دباؤ سے ہوگا کیا کہ ملک کا نظام آئین کے پر واپس آئے گا. اس دباؤ کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ نے جو خرابی ہے اس کو ایڈریس کرنا ہے. آج جو حکومت ہے آج ہمارے ملک میں، یہ اس خرابی کا ایک نمونہ ہے جو اس ملک کے اندر ہے. یہ خرابی اس نظام، اس آئین سے انحراف نے پیدا کی ہے جو ہمارے ملک کے اندر قائم ہے. جب آپ اس ایشو کو ایڈریس کریں گے کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق ہو، پھر ملک آگے چلے. تو پھر تو سر پھر سیاست دانوں کو بھی تو اپنی ذمہ داری لینی چاہیے نا کہ کچھ نہ کچھ تو وہاں پہ بھی گڑبڑ ہے. میں ایک پارٹی کے لیے سیاست دانوں کی بات کر رہی ہوں. سیاست دان یہ ہے نہیں نا. مسئلہ یہ ہے آج جو لوگ اقتدار میں بیٹھے ہیں ان میں سے 70% یہاں نہیں ہوتے اگر اس ملک میں الیکشن شفاف ہوتا. اور دوسری طرف سیاستدان جو کہ پورے مکمل نظام کے گرنے کا انتظار کر رہے ہیں سر، اس کا جی وہ ہے، ان کو لوگ خود علیحدہ کر دیں گے. جو شخص آج ڈیل کر کے اقتدار میں آنا چاہتا ہے، لوگ اب وہ زمانہ گزر گیا ہے. آپ میڈیا کو دبا لیں، آپ سب کچھ دبا لیں، بات پھیل چکی ہے. بات عوام کہتے ہیں کہ یہ ڈیلوں سے ہماری تکلیف آج ان ڈیلوں کا نتیجہ ہے. ہماری تکلیف آئین سے انحراف میں ہے، ہماری تکلیف الیکشن کی چوری کی وجہ سے ہے. یہ سارے معاملات. تو کون ڈیل کر رہا ہے آپ کے خیال میں اس وقت؟ کوئی ڈیل کر رہا ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں اللہ کرے کوئی نہ کر رہا ہو، جو کرے گا مار کھائے گا. لیکن آپ کی اس بات میں اعتماد نہیں. آپ کہہ رہے اللہ کرے، مطلب دعا کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ میں دلوں کے حال تو نہیں جانتا نا. میرے پاس تو کوئی نظام ایسا نہیں ہے کہ دلوں کے حال جانوں. تو میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کرے کہ نہ کر رہا ہوں، کہ جو کرے گا مار کھا جائے. تو یہ جب لانگ مارچ ہوگا، احتجاج ہوگا، تو کیا میاں نواز شریف وطن واپس آئیں گے؟ وہ علاج کروا کر آئیں گے جی. ان کی لیڈرشپ، پوری پارٹی یہاں موجود ہے، لیڈرشپ موجود ہے، وہ علاج کروا کر آئیں گے. جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں دسمبر میں وہ آ رہے ہیں. جاوید لطیف صاحب دیکھیں، ٹی وی شو پر آدمی جاتا ہے. آپ نے مجھ سے سوال کیا، میں کہوں جی نہیں آئیں گے، تو آپ دیکھیں وہ تو کہہ رہے نہیں آئیں گے. تو وہ علاج کروا کر آئیں گے. اس میں علاج اگر شاید جاوید لطیف صاحب کو زیادہ علم ہو کہ دسمبر تک علاج مکمل ہو جائے گا تو دسمبر میں آ جائیں گے. تو علاج کے لیے وہ امریکہ جائیں گے یا لندن؟ علاج کے لیے جو میری نالج ہے 3 پروسیجرز ہیں. نواز شریف صاحب کو 4 ہارٹ اٹیک ہوئے ہیں. ان کو پلیٹلیٹ کاؤنٹ اس سطح پر تھا کہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا. یہ پنجاب حکومت سے پوچھ لیں، ان کی وزیر سے پوچھ لیں کہ کیا حالات تھے. تو اس لیے اس کو بڑا لائٹلی دیا جاتا ہے. جو میڈیکل رپورٹ اسپتال میں سے آئی ہے، جو عدالت میں بھی ہے، میڈیا کے پاس وہ پڑھ لیں. ٹھیک. بھائی صاحب آپ خود وزیر اعظم رہے ہیں اور آپ نے ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ بھی کی ہے. نہیں میں نے نہیں کی. آپ ان خوش نصیبوں میں سے نہیں ہے. لیکن ابھی جو حکومت نے یہ ایک طرح سے معاملہ کریٹ کیا ہے، اس کا آپ کیا کہیں گے؟ کیا صورتحال ہے اور ہوتا کیا پروسیس؟ ویسے دیکھیں، پروسیس وہی ہے جو کسی بھی سرکاری عہدیدار افسر کے لیے ہوتا ہے، چاہے وہ سول ہو چاہے وہ ملٹری ہو. آئی ایس آئی کا ادارہ ہے جو بیسیکلی سویلین ادارہ ہے.
لیکن اس کا جو رول ہے اس میں عسکری رول بھی ہے اور اس کا سویلین رول بھی ہے. پرائم منسٹر کو بھی وہ باخبر رکھتے ہیں اور ان کی جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں وہ ملٹری سطح سے بھی رابطے میں رہتے ہیں. ملٹری بھی حکومت کا حصہ ہوتی ہے. اس لیے جب بھی اور چونکہ عام طور پہ بلکہ سوائے ایک موقع کے ہمیشہ ایک جنرل کو ہی ڈی جی آئی ایس آئی لگایا جاتا، سرونگ جنرل کو. تو سرونگ جنرل ہونے کے ناطے وہ تابع ہوتا ہے آرمی چیف کے. آرمی چیف اور آرمی کا جو اسٹیبلشمنٹ وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کس نے کہاں جانا ہے، اس کا کیریئر کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اس کا ریکارڈ کیا ہے، یہ وہ طے کرتا ہے. تو آپ کے خیال میں ابھی تک سمری نہیں آئی، یہ مزید محاذرہ اس سے پیدا ہو سکتی ہے؟ 1 منٹ کا کام ہے، اس کی اپروول 1 منٹ کا کام ہے. یہ باتیں کبھی بھی پبلک ڈومین میں سے پہلے نہیں آئی ہیں. اور یہ بدقسمتی ہے کہ آج 2-2.5 ہفتے سے ہر آدمی یہ تماشا دیکھ رہا ہے کہ ملک میں ڈی جی آئی ایس آئی کون ہوگا. آپ دنیا کے دوسرے ممالک میں جائیں، اس کو وہاں پتہ نہیں ہے ڈی جی آئی ایس آئی کون ہوتا ہے یا آرمی چیف کون ہوتا ہے. صحیح بات. یہ وہ پوسٹیں ہیں جو عوام کی نظر سے باہر رہتی ہیں. یہ کبھی بھی پبلک ڈسکشن کا حصہ نہیں بنتی. ہم نے یہاں تماشا لگا دیا ہے. آج سمری، آج وزیر کہتا سمری آ گئی ہے، ایک کہتے ہیں کل آئے گی، ایک کہتا ہے پرسوں اپروو ہو جائے گی. 11 وزراء نے بیانات دیے ہیں اس معاملے پر، میں نے گنے ہیں. وزراء یہ جو بھی یہ تماشے یہ جو کرائے کے رکھے ہیں، ہم نے بہت سارے ایس اے پی ایم، ڈی ایس پی ایم، پتہ نہیں کیا کیا ان کے نام ہیں، وہ بیان دیتے رہتے ہیں، ہر روز بیان دیتے ہیں. آج بھی 4 نے بیان دیا. ایک نے کہہ رہا سمری پہنچ گئی، ایک نے کہا سمری آئی نہیں. صحیح. تو بیانات کم از کم ملا لے تو آسانی ہو جائے گی. تو سر آپ کو لگ کیا رہا ہے کہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ خیر و خوبی نمٹ جائے گا یا اللہ کرے نمٹ جائے گی؟ اس سے دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ اس اپوائنٹمنٹ کا میری زندگی سے، آپ کی زندگی سے، عام آدمی کی زندگی کوئی تعلق نہیں ہے. یہ وزیر اعظم جانے اور ملک کے فوج کے سربراہ جانے آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیں، اس ملک کو چلنے دیں. تو جو آخری سوال ہے کہ اب چیزوں کو آپ کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ معیشت ہو، سیاست ہو یا اور معاملات ہوں، کیا آپ کی، میں پریڈکشن تو نہیں کہوں گی، آپ کی آبزرویشن، آپ کا انالیسس کیا ہے؟ آپ حالات کو دیکھ لیں. 3 سال میں معاملہ کہاں گیا ہے؟ نیچے ہی گیا. قبل از وقت انتخابات دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں قبل از وقت انتخابات کا سے کوئی حل نہیں ہے، میں اس کا حامی نہیں ہوں. میں تو چاہتا ہوں کہ فوری اور شفاف انتخابات ہوں. ملک کے مسائل کا حل یہی ہے. جتنا اس میں دیر ہوگی، جتنی شفافیت میں کمی ہوگی الیکشن میں، اتنا ہی نقصان ملک کا اور عام آدمی کا ہوگا. تو اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں سوائے اس کے کہ شفاف انتخابات ہوں. پی ڈی ایم اس کے اوپر ہے تو مجھے بتا دیں. ہم نے ہر تجربہ کر لیا ہے، ماشاءاللہ بھی لائے ہیں بہت سارے. ہم نے حکومتیں بھی خود توڑی ہیں، جوڑی ہیں، نہیں چلا. پھر ہم نے کہا چلے ہائیبریڈ کر لیتے، ہائیبریڈ بھی ناکام ہو گیا. اب ایک دفعہ اس ملک کی 75 سال ہو جائیں گے، ایک دفعہ عوام کی رائے کا احترام کر کے دیکھ لیں تو ہو سکتا ہے عوام بہتر فیصلہ کر دیں. آئی ایم ایف کی طرف سے مزید کچھ شرائط آئی ہیں، بڑی سخت ہیں، تو اس کے بعد پھر کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ اگر وہ منظور کرتے ہیں تو، نہیں کرتے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں آئی ایم ایف. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ آئی ایم ایف کے جو معاملات ہیں اس کا تعلق آپ کی خارجہ پالیسی سے ہوتا ہے. یہ آئی ایم ایف خود انڈیپینڈنٹلی کاغذ پر انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، جس طرح ہمارا ملک کا نظام بھی آئین کے مطابق ہے لیکن ہے نہیں. تو آئی ایم ایف بھی انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ناظرین آپ سن رہے تھے وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے. فیصلہ آپ کا.